औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह माइदा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 71 पर हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि यहूदियों के पास अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैगंबर भेजे थे। फिर जो पैगंबर हुक्म लेकर आता वो हुक्म अगर उनको अच्छा लगता तो मान लेते, अच्छा नहीं लगता तो वो उस हुक्म को झुटला देते या पैगंबर को झुटला देते थे। और कुछ पैगंबरों को तो वो कत्ल ही कर देते थे। आगे आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और समझते रहे कि ना रूनमा होगा कोई फितना यानी आजमाइश, सो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर तौबा कबूल कर ली अल्लाह ने उनकी, यानी ये काम करते थे, पैगंबरों को मार भी देते थे, हुक्म नहीं मानते थे, हुक्म अदूली करते थे। लेकिन वो ये समझ रहे थे कि भाई हमें अल्लाह ताला ने किसी आजमाइश में नहीं डालना है, हम तो जो है ना एक औलाद इब्राहिम है, एक नबी की औलाद है, हमें कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो उनकी औलाद थी। और वो उस काम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अंधे और बहरे हो गए, मसलन उनको कोई बात ही नहीं समझ आ रही थी। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने तौबा की तो हमने फिर उनकी तौबा भी कबूल कर ली। देखें, अंबिया तक वो मार लेते थे, लेकिन अल्लाह ताला इतना रहीम है कि उनकी तौबा को कबूल कर लेता था कि चलो ये राह रास्त पे आना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला मौके देता है। अल्लाह ताला की जात बहुत रहीम है। अगर आप अल्लाह ताला की जात से ज्यादा किस और को कंपेयर करेंगे कि वो जात से और ज्यादा रहीम है, तो आप इस तरह समझो कि अल्लाह ताला के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। बशर्ते ये है कि आपको तौबा के बाद फिर काम वही करने पड़ेंगे जो अल्लाह ताला ने बोला है। ये नहीं कि आपने तौबा कर ली और काम फिर अपने तरीके पे किए, तो आप दूसरों की जात को बढ़ावा इस वजह से दे रहे हो कि उसने तो आपको कोई काम बताने नहीं है। काम तो आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हो, फिर सिफारिश का तो आपने रोला रोला करना है, क्योंकि आपने काम जो अपनी मर्जी से करने हैं। जब बंदा काम अपनी मर्जी से करेगा तो फिर तो सिफारिश ही ढूंढेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे काम तो सीधे हैं ही नहीं। तो लिहाजा फिर आगे अल्लाह ताला इसी आयत को कंटिन्यू करके बता रहे हैं, फिर अंधे और बहरे हो गए, यानी तौबा करने के बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर अंधे और बहरे हो गए, यानी फिर उसी कामों पे लग गए। उनमें से बहुत, यानी कि थोड़े लोग थे जो अपनी तौबा पर कायम रहे, बहुत सारे लोग थे कि वो फिर उसी अपने पुराने ट्रैक पे चढ़ गए। और अल्लाह पूरी नजर रखे हुए उन बातों पर वो जो करते हैं, जो बंदा जो काम कर रहा होता है ना, अल्लाह ताला को पता होता है, अल्लाह ताला की नजर उस पर होती है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यकीनन काफर हुए वो जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह मसीह इब्ने मरियम है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुछ ईसाई ऐसे ये भी कहते थे कि ये खुद अल्लाह है, अल्लाह ही मसीह बिन ईसा इब्ने मरियम की शक्ल में आया हुआ है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये काफर हो, यानी आप किसी तख्लीक को आप अल्लाह का दर्जा दे रहे हो। जिस तख्लीक को आप अल्लाह का दर्जा दे रहे हो, तो अल्लाह ताला ने बताया कि वो काफर हो गए, वो इनकारी हैं, वो काफर हैं। अल्लाह ताला की ये शान ही नहीं है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक की शक्ल को इख्तियार करके ना वो आए समझाने के लिए। हालांकि कहा था मसीह ने, ए बनी इसराइल गुलामी करो अल्लाह की जो रब है मेरा भी और तुम्हारा भी। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि
عیسیٰ ابن مریم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو، کیونکہ میرا بھی رب وہی ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے۔ بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ سو حرام کر دی گئی ہے اللہ نے اس پر جنت، اور ٹھکانہ ہے اس کا دوزخ، اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے یوں کہا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، شریک کیا ہے کسی کو، وہ خصوصیات جو اللہ میں ہیں وہ کسی اور میں مان لی اس نے۔ جس نے شریک کیا اللہ کا تو اللہ نے اس بندے کے لیے حرام کر دی گئی ہے جنت۔ جنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، وہ جنت میں نہیں جائے گا مشرک بندہ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ میں ڈالنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ بھی ان کو کہا تھا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی وہ یہ ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا، اور ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مددگار ہوں گا، یا کوئی اور نبی کوئی بتائے کہ بھائی ہم آپ کے مددگار ہوں گے، آپ ہمیں پکارو اور ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ وہ ظالموں کی لسٹ میں ہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں آیتیں نازل کی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر آیت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ شرک کیا ہے، مشرک کون ہے، کافر کون ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ جو سفارش آپ لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے وہ آپ نے اس کو غلط مطلب سے سمجھی ہوئی ہے۔ جس مولوی نے یا آپ لوگوں نے جو اپنی تعلیم جو جتنی حاصل کی ہے اس تعلیم کے گھمنڈ میں آ کے آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو بڑے جاننے والے ہیں، تو آپ آیتوں کا غلط مطلب نکال رہے ہو۔ ان آیتوں کو پھر سے پڑھیں، اچھی طرح اس پر غور کریں، تو آپ کو کوئی بھی آیت ایسی نہیں ملے گی جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ فلاں نبی کو میں نے سفارش دے دی ہے، یا فلاں نبی اس کو اس طرح کا چھڑا دے گا، یا کوئی نبی دعویٰ کر رہا ہو کہ میں نے آپ کا یہ کام کر دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود یعنی عبادت کے قابل یعنی آقا سوائے اکیلے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی آقا نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ بھی اکیلا، ایک ہی آقا ہے وہ اللہ ہے۔ اسی لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا سمجھ لینا، ان کی عبدیت میں آ جانا، جس طرح وہ عبد النبی اور غلام نبی اور غلام رسول بنے ہوتے ہیں، ان کی عبدیت سے آپ اپنے آپ کو ہٹا لیں۔ اللہ اکیلا ہی ہے جو آقا ہے، کوئی رسول آقا نہیں ہے، کوئی علی آقا نہیں ہے، کوئی آپ کے یہ پیر فقیر آقا نہیں ہے، آقا صرف ایک ہی ہے، وہ اکیلا اللہ ہی ہے۔ اور اگر باز نہ آئے اس بات سے جو وہ کہتے ہیں تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے باز نہ آئے یہ بات کہنے سے کہ باقی بھی آقا ہیں، تو آپ لوگوں کو دردناک عذاب پہنچے گا، ان لوگوں کو عذاب پہنچے گا جو وہ کفر کر رہے ہیں یعنی یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں آج کل بھی مسلمان ممالکوں کی اکثریت اس کام میں لگی ہوئی ہے، لازمی ہے پھر وہ دردناک عذاب تو آئے گا، وہاں زلزلے بھی آئیں گے، وہاں بھوک و پیاس بھی ہوگی، وہاں مہنگائی بھی ہوگی، لوگوں کو کی لوٹ مار بھی لگی رہے گی، کیونکہ انہوں نے سفارشی جو بنائی ہوئی ہے
تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کھا پی رہے ہیں تھوڑا سا حساب ہم نے بھی اپنے بڑوں کو دے دیا جو سفارشی ہیں، باقی ہمارا کام ایسے نکل جائے گا۔ حرام ڈٹ کے کھانا ہے، تھوڑا سا نیاز کر دینا ہے یا تھوڑی سی میلاد کر دینا ہے، بس حساب ہمارا گیا، پہنچ گیا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، تو کیا نہ توبہ کریں گے یہ اللہ کے حضور اور اپنے گناہوں کی بخشش کی طلب نہیں کریں گے اس سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بھی موقع ہے، آپ توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لو، یہ کام چھوڑ دو۔ حالانکہ اللہ ہی تو ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے جو توبہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، قبول بھی کر سکتا ہے اور رحم بھی کر سکتا ہے۔ آپ کسی اور کے آسرے پہ مت رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نہیں ہے، وہ صرف ایک رسول ہی تھے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہی تھے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ اس پہ آپ نے اتنے آقاؤں کے نعرے لگا لینا، الٹا ان سے پوچھ گاچھ ہوگی جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے یہ کہہ کے آئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ پوچھوا رہے ہیں کہ وہ بھی کٹارے میں کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی ہاں بتائیں آپ نے کیا بولا تھا ان کو، ہم نے تو قرآن پہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، یہ جو اتنے دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہیں، البتہ گزر چکے اس سے پہلے بہت سے رسول، یعنی وہ اسی طرح رسول ہیں جس طرح پہلے رسول آئے تھے، ان رسولوں کی لسٹ میں سے یہ بھی ایک رسول آئے تھے۔ اور اس کی ماں بھی ایک راست باز عورت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی ماں بھی ایک صحیح راستے پہ چلنے والی ایک عورت تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہوتے تو کھانا نہ کھاتے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے؟ اسی طرح جو بھی رسول آتا تھا وہ کھانا کھاتا تھا، کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم ان کے سامنے نشانیاں، دیکھو پھر بھی یہ کس طرف وہ الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کتنی نشانیاں ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس کی ایک ماں بھی تھی، کھانا بھی کھاتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اور ہم ان کو کھول کھول کر آیتیں بتا رہے ہیں، نشانیاں دے رہے ہیں، اور یہ پھر بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو اے پیغمبر ان سے، کیا تم غلامی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کی آپ غلامی کر رہے ہو نا، وہ آپ کے نہ نفع کا اختیار رکھ سکتا ہے نہ نقصان کا اختیار رکھ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک رسول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نشانیاں بھی دی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ نفع کا اختیار رکھ سکتا ہے نہ نقصان کا اختیار رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح کا۔ اگر آپ یہ اختیار حضرت علی کے پاس سمجھ رہے ہو، یا اپنے پیروں کے پاس سمجھ رہے ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھ رہے ہو، تو یہ بھی آپ شرک کر رہے ہو، کافر ہو، آپ لوگ شرک میں مبتلا ہو، کیونکہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے سوا کہ وہ آپ کو کوئی نقصان دے دے یا کوئی نفع پہنچا دے، چاہے ادھر زندگی میں چاہے مرنے کے بعد قیامت کے دن، نہیں دے سکتا، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اگر یہ آپ باتیں سمجھ رہے ہو تو پھر یہ آپ کے میلاد کی دیگیں کہاں گئی؟ یہ آپ کے ننگر اور نیاز والے وہ کام کہاں گئے؟ یہ جو آپ نے 3 سے 2 نیازوں پہ لگائی ہے وہ کس وجہ سے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں تو آپ کو بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کی طرف آپ کی ایک آنکھ نہیں لگتی، آپ مولویوں کو سنیں گے اور سمجھیں گے،
تو مولوی تو آپ کو دوسرے ٹریک پہ چڑھائے گا، کیونکہ اس کی روزی روٹی اس دوسرے ٹریک کے ذریعے ملے گی اس کو۔ آپ کو اگر کوئی دوسرا ٹریک کا راستہ بتائے گا تو اس کے گھر کے اندر بھی راشن پہنچے گا، سیدھی بات تو آپ کو بتائے گا نہیں، نہ وہ خود سیدھا چلے گا نہ آپ کو چلنے دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے سوا، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی بندہ نقصان نفع کا مالک نہیں ہے اللہ کے سوا، تو کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہاں لکھا ہے؟ اور آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ باقیوں کے پاس نہیں تھا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا؟ دوسرے بھی تو پیغمبر تھے نا، جب ان کے پاس اختیار نہیں تھا تو یہ کون سے انوکھے پیغمبر تھے جن کے پاس یہ اختیار آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو اختیار دے دیا، باقیوں سے اختیار چھین لیا۔ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ رسول کے پاس ہے، نہ آپ کے بنائے ہوئے پیروں کے پاس ہے، نہ علی کے پاس ہے، نہ ولی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ کا ہے اور اللہ کے پاس ہی ہے، اور اللہ ہی تو ہے ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا۔ یعنی اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی بات کر رہے ہو تو اللہ ہی سن رہا ہے، اور آپ اگر کوئی کام کر رہے ہو تو اس کو اللہ ہی جان رہا ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کے آپ کسی پیر کو پکارو گے، حضرت علی کو پکارو گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو گے، یا کسی اور کو پکارو گے، ان کو نہیں پتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو اے اہل کتاب، مت حد سے بڑا ہوا مبالغہ کرو اپنے دین کے معاملے میں ناحق، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کے خواہشات نفس کی جو خود بھی گمراہ ہوئے تم سے پہلے اور گمراہ کر گئے بہتوں سو کو اور بھٹک گئے سیدھی راہ سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ نبی ان اہل کتابوں کو کہہ دو کہ آپ دین میں بڑھاوا مت کرو، بڑی چڑی بات مت بتاؤ، جس طرح آج کل کے یہاں مولوی حضرات 5 درجہ پاس وہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ فتوائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر جس کے پاس عالمیت کی ڈگری بھی ہے نا تو وہ مسلمانی کی تو ہے نہیں، ان کے پاس کسی کے پاس جو ہے نا وہابیوں والی ہے، تو کسی کے پاس اہل حدیث کی ہے، کسی کے پاس شیعت کی ڈگری ہے، فرقے کی ڈگری رکھی ہوئی ہے اس نے۔ مسلمانی کی ڈگری تو کس کے پاس ہے ہی نہیں۔ مسلمانی کا کتاب یہ ہے قرآن، باقی تو ان کے پاس ساری فرقہ واریت کی ڈگریاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے دین میں بڑی ہوئی بات مت کریں، مبالغہ مت کریں، حد سے بڑی ہوئی باتیں مت کریں، بڑھا چڑھا کر باتیں مت کریں، اور وہ بھی ناحق جس کی کوئی سچائی نہیں ہے، اور پیروی ان لوگوں کی مت کریں جو خواہشات نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو آپ کو ایسی بات بتا رہے ہیں کہ جو ان کی نفسانی خواہشوں پہ باتیں ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہو گئے، کیونکہ یہ سیدھی راہ پر ہے ہی نہیں، اور بہتوں سو کو گمراہ کر گئے، یعنی جو لوگ ان کے کہنے پہ ان کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، پھٹک گئے ہیں، سیدھی راہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 77 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اچھی طرح پڑھیں، ذہن اور دل اور آنکھیں کھول کر پڑھیں، تو آپ کو بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ باقی اگر مولویوں کے پیچھے رہنا ہے تو مولوی نہ خود سیدھا رہے گا نہ آپ کو سیدھا رہنے دے گا، کیونکہ اس کے جو نا وہ کام ہی ایسے ہیں، اگر اس نے سیدھا رہا نا تو اس کے گھر کے دروازے جو نا وہ جو روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ تو وہ تو سمجھ رہا ہے کہ بس بھائی یہاں سے جو مل رہا ہے وہ آنے دو، لوگ جائیں باہر میں، ان کا ان کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اپنی قبر کو دیکھیں اور قرآن پاک کو خود پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی، بس صرف ختموں پہ نہ لگے رہیں، ان کو سمجھ کر پڑھیں۔ جزاک اللہ۔